सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से दिए गए बयान के बाद भी मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी उस तरह से नज़र नहीं आ रही। गो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों के बाद अब इंतखाबी फहरिस्तों को गैर मुंजबित कर दिया गया और नए वोटर्स अपना इंदराज करा सकेंगे, लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मुल्क में दहशत गर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है और आज मस्तूंग और हंगू में होने वाले दहशत गर्दी के अफसोसनाक वाक़यात में कई अफराद ज़िंदगी से महरूम हो गए और दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अफगानिस्तान से दरअंदाजी कोशिश को नाकाम बनाया, जिसमें पाक फ़ौज के जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सियासी मंजरनामे की अगर मैं बात करूँ तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन आमद पर उनके इस्तकबाल के लिए कारकुनान को मुतहर्रिक किया जा रहा है और दूसरी जानिब निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहना है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनकी गिरफ्तारी के हवाले से वजारत कानून से राय तलब की है और कानून के मुताबिक जो मामलात हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी दबे अल्फाज में कह लें कि नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की सूरत में किसी किस्म की महाजराई ना करने और कानूनी रास्ता इख्तियार करने का इंदिया दिया है। अच्छा, उधर नैब केसेस खुलने का जो सिलसिला है वो भी तेज़ हो गया है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके रहनुमाओं के केसेस भिजवा दिए गए हैं। इस सारे मंजरनामे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया सिराज साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सिराज साहब, सबसे पहले मैं आपसे आज होने वाले जो दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात उन पर बात करना चाहूँगी। फिर हम देख रहे हैं कि मुल्क में खुदकुश हमलों और धमाकों का सिलसिला निकल चला है, इस पर आपका कॉमेंट चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, बेइंतहा अफसोस और परेशानी है कि आज एक ऐसा दिन था कि सारी इंसानियत के लिए, सारे कायनात के लिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा। कुरान के पैगाम के साथ, एक रहमत और एक शरीयत के साथ। तो आज का दिन सारी इंसानियत के लिए खुशी का दिन था, ख़ासकर उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी का दिन। लेकिन इस मुबारक दिन में जिस तरह मस्तुंग में हुआ और जिस तरह हंगू में हुआ कि हमारे बहुत बड़ी तादाद में लोग शहीद किए गए, लाशों के ढेर लगाए गए, इंसानों को जलाया गया, कितना ही मज़म्मत की जाए कम है। हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं और समझते हैं कि ये एक मुकम्मल और बहुत बड़ी साजिश है कि टारगेटेड कार्रवाई है। फिर ख़ास इस दिन के हवाले से भी तो अब हमारी हुकूमत का, हमारे इदारों का, सिक्योरिटी एजेंसियों का इम्तिहान है कि इसका रास्ता कैसे रोके। ख़ुसूसी तौर पर पहले मरहले में तो अल्लाह ताला उन ज़ख्मियों को शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। हम शुहदा के वारिसीन के साथ इस गम में शरीक है, लेकिन हुकूमत से भी हम ये चाहेंगे कि इन कार्रवाइयों का रास्ता रोकने के लिए मुअस्सर इक़दामात करें। ठीक है सिराज साहब, आगे चलते हैं, ज़रा जो सियासी मंजरनामा है उस पर बात कर लेते हैं। इलेक्शन अब पता चल गया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। गो कि इसके हवाले से भी बहुत सी चहमगोइयाँ और ये सब अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि शायद नहीं हो सकते। और इसका एक बेसिक बुनियाद ये सवाल की वजह ये बन रही है कि जो इलेक्शन से पहले गहमा गहमी नज़र आती है वो गहमा गहमी देखने को नहीं मिल रही, नहीं नज़र आ रहा है कि लोग जो हैं इलेक्शन कैंपेन तमाम पार्टियाँ उस तरह कर रही हों। क्या वजह समझ आती है आपको? क्या वाकई फिर ये जो कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिर में या फरवरी में भी इंतखाबात शायद होते नजर नहीं आ रहे, आपकी क्या राय इस पे? दो वजूहात है जी। पहली बात तो यह है कि तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने हुकूमती की गुज़श्ता 5 सालों में, हत्ता कि 13 जमाती इत्तेहाद, PDM ने भी हुकूमत की, पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत की, PTI भी हुकूमत में रही। तो इस वक्त आवाम के पास जाने के लिए, आवाम को प्रोग्राम देने के लिए उनके साथ कोई चीज़ नहीं है। वो क्या कहेंगे? हमें वोट दे, सपोर्ट दे, फिर हुकूमत दे, तो हम क्या करेंगे? इसलिए कि लोगों के जहनों में अब तक उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ताज़ा है। मौजूदा महंगाई, मौजूदा बेरोज़गारी, मौजूदा बदअमनी और माशी बदहाली,
یہ تمام ان پارٹیوں کی کارکردگی ہے جو گزشتہ 5 سالوں میں حکومت میں رہے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ کہ جو عام ووٹر ہے یا کارکن ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ لوگوں کو لالے پڑ گئے ہیں کہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں, بچوں کو کیسے کھلائیں, اپنے گھر کو کیسے چلائیں, اپنے گھر کے چولہے کو کیسے جلائیں. تو لوگوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر ایک ایسے عذاب میں مبتلا کیا ہے ان حکمرانوں نے کہ جس کی وجہ سے جو آپ پوچھتے ہیں نا کہ گہما گہمی نہیں ہے, تو ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ بجلی کا بل کیسے ادا کروں گا, گیس کا بل کیسے ادا کروں, بچوں کا فیس کیسے ادا کروں, والدین کا علاج کیسے کروں, گھر کا کرایہ کیسے ادا کروں, پانی کا بل کیسے ادا کروں. تو ہر پاکستانی کو اس مصیبت, اس دلدل, اس مشکل سے دوچار کیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ گہما گہمی نہیں ہے, تو یہ وجوہات تو ہے. ٹھیک ہے. اچھا سراج صاحب, انتخابی مہم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو آپ کی پارٹی کی جو انتخابی مہم ہے اس کا حوالہ ذرا شیئر کیجیے گا, جو پارٹی کی جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس حوالے سے, اور خاص طور پہ یہ جو انتخابی اتحاد ہے اس پر کسی قسم کی مشاورت. جی, ہم پوری طرح سرگرم ہیں اور الحمدللہ ہم نے تقریباً 70% حلقوں میں اپنے امیدواران کا چناؤ کیا ہے, فیصلے کیے ہیں, اور ہم نے اپنی مہم کا آغاز تو کیا ہے. اس لیے کہ یہ الیکشن ہم پاکستان کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے, 25 کروڑ عوام کے لیے بہت اہم سمجھتے ہیں. اور پاکستان کو دلدل سے نکالنا ہے تو اپنے ووٹ کو یہی سمجھانا ہے کہ ووٹر کو کہ آپ چاہے تو اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں, پاکستان کو بھی بدل سکتے ہیں اور خوشحالی اور ترقی لا سکتے ہیں. تو اس وقت فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے. جماعت اسلامی نے آلریڈی اپنی تیاریاں مکمل کی ہے, تبھی تو ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہو. سراج صاحب, آپ نے کہا کہ عوام جو ہے ووٹ کے ذریعے اپنی تقدیر بدل سکتی ہے. یہ تو ہم ہر انتخابات میں سنتے ہیں کہ جی ووٹ کے ذریعے تقدیر بدلے گی, پھر وہی پارٹیاں دوبارہ آتی ہیں اور وعدے, بڑے بڑے دعوے جو کیے جاتے ہیں الیکشن کیمپین کے دوران, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں پورے کیے جاتے. عوام تو بڑی بے بس اور لاچار کبھی کبھی اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے, خاص طور پہ میں مہنگائی کی اگر بات کرنا چاہوں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن اس وقت ایک ایسا لمحہ ہے عوام کے ساتھ کہ سب پارٹیاں ایکسپوز ہو گئے ہیں, سب نے حکومت کی ہے. اور اس وقت جو قوم رو رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے, تو یہ مہنگائی اور بے روزگاری اور بد امنی یہ ان پارٹیوں کی وجہ سے ہے جو ایک نہیں بار بار حکومت میں رہے ہیں. تو اب عوام چاہے تو اس بوسیدہ نظام سے نجات ووٹ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. ہم یہی شعور تو عام کر رہے ہیں کہ ووٹ بیچنے کی چیز نہیں ہے, یہ ضمیر کی آواز ہے, اور یہ اللہ کے لیے گواہی ہے, یہ شہادت ہے, اور یہ ایک دینی فریضہ ہے. اور اس وقت اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے اور آنے والے نسلوں کے لیے ایک کلین, گرین, پرامن اور ترقی یافتہ خوشحال پاکستان بنا سکتے ہیں, تو بنانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب خاص کر ہماری جو یوتھ ہے, نوجوان ہے, وہ بھی بیدار ہو رہے ہیں, ہمارے بہنیں, مائیں, بیٹیاں بھی بیدار ہیں, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اب اس ملک میں ایک ایسا نظام, ایک ایسی جماعت آ جائے جو پاکستان کو کرپشن سے بھی پاک کر لے, پاکستان میں VIP کلچر کا بھی خاتمہ کر لے, اور پاکستان کو ترقی کے نئے بلندیوں تک پہنچا دے. یہ کام کون کر سکتی ہے؟ یہ ایک ایسی جماعت کر سکتی ہے جس کے اندر خود بھی جمہوریت ہو, جو منظم بھی ہو, جو نظریاتی بھی ہو, جو اخلاق اور کردار اور امانت اور دیانت کے لحاظ سے بھی مکمل ہو. مکمل تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذاتی ہے اپنے حیثیتوں میں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر عوام جماعت اسلامی پر اعتماد کریں تو ہم وہ پاکستان دے سکتے ہیں جس کے لیے ہزاروں اور لاکھوں شہداء نے قربانیاں دے کر پاکستان بنایا تھا. جماعت اسلامی ریفارمز کر سکتی ہے, جماعت اسلامی بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب دے سکتی ہے, جماعت اسلامی نوجوانوں کو روزگار دے سکتی ہے, جماعت اسلامی سود سے پاک معاشرہ بنا سکتی ہے, جماعت اسلامی ہی کرپشن کا خاتمہ کر سکتی ہے, جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سراج صاحب,
پھر بڑے آپ نے کانفیڈنس کا اظہار کیا اور ووٹ بینک کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بڑا ایک آگے کمپٹیشن ہے اور بڑی بڑی جماعتیں بھی اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے باتیں کر رہی ہیں، تو پھر آپ اتحاد بھی کریں گے کسی کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحبہ کس سے اتحاد کرے؟ جو سیاسی جماعتیں پھر ہیں ایسے لے جائیں گے آپ ووٹ، حکومت کی ہے نا، ان کی میجورٹی کے ساتھ ووٹ لینے کی پھر آپ کو امید ہے؟ بالکل۔ میں عرض کروں کہ میرے خیال میں لوگ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ان کرپٹ لوگوں سے اتحاد کریں جن کے دامن پر کرپشن کے دبے ہیں، جو بینک لوٹنے میں، اداروں کو تباہ کرنے میں، توشخانوں کو، پاناما لیکس میں، پنڈورا باکس میں، ان تمام جرائم میں انوالو ہے، جنہوں نے کشمیر انڈیا کے حوالے کیا، جنہوں نے آپیا لانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، جنہوں نے ٹرانسجنڈر جیسے خراب قانون منظور کروایا، جنہوں نے پاکستان کو IMF اور ورلڈ بینک کا غلام بنایا۔ تو ایسے لوگوں سے ہم اتحاد کریں گے، پھر کریں گے کیا؟ اس لیے ہم ایک نظریاتی منشور، ایک انقلابی منشور اور اپنے نشان ترازو کے ساتھ عوام کی خدمت میں موجود ہے۔ سراج صاحب، پنجاب میں کس کو زیادہ سٹرونگ دیکھ رہے ہیں، مضبوط دیکھ رہے ہیں آپ؟ پنجاب میں عوام مضبوط ہے، بیدار ہو جائے، باشعور ہو جائے اور انقلاب کے لیے تیار ہو جائے، باقی کوئی مضبوط نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ گزشتہ کئی عشروں سے جو ایک دو خاندان پنجاب پر مسلط ہے، انہوں نے پنجاب کو کیا دیا۔ آج اگر پنجاب میں محرومی ہے، آج اگر پنجاب میں غربت ہے، آج اگر پنجاب کا نوجوان بے روزگار ہے، اگر آج پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اگر آج پنجاب میں اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ ہے، آج اگر پنجاب میں مایوسی ہے، تو ان خاندانوں کی وجہ سے ہے جو ایک طویل عرصے سے رنگ بدلتے ہیں، جھنڈے بدلتے ہیں، نام بدلتے ہیں، ماشاء اللہ ہو تو بھی وہ لوگ موجود ہوتے ہیں، سیاسی نام نہاد حکومتیں ہیں تو وہ خاندان موجود ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب حقیقی تبدیلی کا دور آیا ہے اور اس تبدیلی کا آغاز ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب ہی سے ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے تبدیلی بولا ہے، تبدیلی کا نعرہ تو کسی نے پہلے بھی لگایا تھا، پھر کتنی تبدیلی آئی؟ دیکھیے، پہلے اگر انہوں نے PTI کے طرف آپ کا اشارہ ہے، انہوں نے تبدیلی کا نعرہ یقیناً لگایا تھا اور لوگوں نے اس کو ووٹ بھی دیا، لوگوں نے اس کو سپورٹ بھی دیا، خاص کر نوجوانوں نے ساتھ دیا۔ لیکن خیبر پختونخوا میں انہوں نے 10 سال حکومت کی، 4.25 سال مرکز میں حکومت کی، ان کے ساتھ وہ ٹیم نہیں تھی، وہ لوگ نہیں تھے، وہ ویژن نہیں تھا، ایک NGO کی طرح ان کی کارکردگی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر PTI اپنے کارکردگی میں فیل ہو گئی ہے تو لوگوں کے اندر ایک خوبصورت پاکستان بنانے کا امنگ ختم ہو گیا، تمنا ختم نہیں۔ لوگوں کے اندر اب بھی امنگ موجود ہے، خواہش موجود ہے، تمنا موجود ہے، اور لوگ چاہتے ہیں ایک ایسے پاکستان کو جس پر وہ فخر کرے، جس کا پاسپورٹ سب سے زیادہ سٹرانگ ہو، جہاں کے گلی اور کوچے صاف ستھرے ہوں، جہاں کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، جہاں کے نوجوان باروزگار ہوں، جہاں کے تانوں میں انصاف ہو، جہاں کے عدالتوں میں انصاف ہو۔ تو ایک ایسے کلین اور گرین پاکستان کی خواہش لوگوں کے اندر موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ PTI کے ناکام ہونے کی وجہ سے وہ امنگ اور وہ تمنا، وہ دعا اور وہ خواہش تو ختم نہیں ہوئی ہے، اس میں تو اور اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک متبادل آپشن کے طور پر اس وقت جماعت اسلامی کراچی سے لے کر چترال تک موجود ہے۔ اچھا سراج صاحب، یہ آپ PTI کو انتخابات میں آزادانہ طور پر شرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ ہماری تجویز یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے سے منع نہ کیا جائے، سب کو حصہ دیا جائے، اور ایک شفاف آزادانہ الیکشن کا مطلب یہی ہے کہ سب اس میں حصہ لے سکے اور کسی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہ ہوں اور کسی کے لیے راستے بند نہ ہوں۔ اس لیے فیصلے کا اختیار آپ عوام کو دے، عوام بہتر جانتے ہیں کہ کون اس کے لیے بہتر ہے اور کون نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ PTI سمیت تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کو آزادی کے ساتھ الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے۔ اچھا، 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی واپسی متوقع ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے 21 اکتوبر کو، یا یہ بھی تاریخ آگے جا سکتی ہے؟ میں اس بارے میں بالکل نہیں جانتا ہوں،
یہ یا مریم صاحبہ جانتی ہیں یا شہباز شریف صاحب جواب دے سکتے ہیں. مجھ سے تو میرے بارے میں پوچھیے آپ یا ایک میری سینئر جماعت کے بارے سیاستدان میں ہیں سراج پوچھیے الحق یا میرے صاحب. ملک پاکستان کے آپ بارے میں سیاست پہ پوچھیں. تو گہری نظر رکھتے ہیں, الیکشن قریب ہیں اور ظاہری بات ہے کہ میاں صاحب اب کافی دیر سے واپس آنے کا کہہ رہے ہیں, اور اب بھی اگر واپس نہیں آتے ہیں ایز اے پولیٹیشین, ایز اے سینئر پولیٹیشین, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان کو آنا چاہیے؟ یہ ان کی مرضی ہے, آئے اور یا نہ آئے, یہ ان کی چلیں یہ بتا دیں ان کے آنے سے شفاف الیکشن اور ان کے نہ آنے سے مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک پہ کیا اثر پڑتا دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ اگر میاں صاحب خود آتے ہیں یہاں پہ الیکشن کیمپین کرتے ہیں, اور اگر وہ وہاں ہوتے ہیں نہیں آتے ہیں, تو کیا آپ ڈفرنس دیکھتے ہیں؟ اصل میں ڈاکٹر صاحبہ مسلم لیگ کی ابھی تو حکومت تھی نا, 14 اگست تک تو مسلم لیگ کی حکومت تھی, اس پارٹی کی حکومت تھی, اور صرف اکیلے نہیں, ان کے ساتھ 13 اور جماعت ان کی مشترک حکومت تھی. ان کی کارکردگی سب کے سامنے ہے, اور پہلے بھی نواز شریف صاحب نے تو کئی بار حکومت کی. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان عوام کے لیے وہ نیا ہے یا پاکستانی قوم اس کو جانتی نہیں ہے. یہی چند لوگ ہیں زرداری صاحب کی صورت میں, نواز شریف صاحب کی صورت میں, شہباز شریف صاحب کی صورت میں, جن نے طویل عرصے سے اس قوم پر حکمرانی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی اور کو بھی موقع دینا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھے اور قوم کو اس دلدل سے نکالے, قوم کی کشتی ساحل تک پہنچا دے, قوم کو ترقی دے دے. ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک پارٹی ناکام ہو گئی اور ایک نہیں بار بار ناکام ہو گئی ہے وہی ہی پھر لیڈ کرے. اس لیے میں جہاں تک جانتا ہوں عوام کو, عوام اب تبدیلی کے لیے تیار ہے, اور یہ تبدیلی ایک مثبت تبدیلی ہو, وہ اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, تو احتساب کیسز دوبارہ کھل گئے ہیں, اور جتنے بھی لوگ جن پر کیسز ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں الیکشن لڑنا چاہیے, یا پہلے الزامات جو ہیں یا کیسز ہیں ان کے فیصلوں تک انہیں یہ جو انتخابی عمل ہے سراج صاحب اس سے دور رہنا چاہیے؟ دیکھیں, اخلاقی اور اصولی طور پر تو یہی ہے کہ اگر ایک آدمی پر اتنا بڑا الزام ہے اور عدالتوں میں ان کے کیسز ہے, تو جب تک وہ کلیئر نہ ہو اور ان کو ایک کلیئرنس کی سرٹیفکیٹ نہیں ملتی ہے, تو میرا یہ خیال ہے اخلاق کا تقاضا ہے کوئی الیکشن میں حصہ نہ لے. اس لیے کہ گزشتہ پی ڈی ایم نے 16 مہینے حکومت کی ہے, تو انہوں نے کیا 16 مہینوں میں؟ مہنگائی میں تو اور اضافہ ہوا, بے روزگاری میں تو اور اضافہ ہوا. پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو یہ لوگ جلسے جلوس کرتے تھے, ریلیاں نکالتے تھے, لانگ مارچ کرتے تھے, لیکن جب ان کو حکومت ملی وہی کام جو پی ٹی آئی نے کیا وہی اسی کو آگے بڑھایا. ایک ہی کام کیا ہے اور انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے. تو یہ کیا ہوا کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے کیسز ختم کرتے ہیں, جب حکومت میں نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے کیسز دوبارہ فائل کھلتے ہیں. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ایک شفاف الیکشن ہو, اس میں کوئی آدمی اپوزیشن کا ہو یا کوئی حکومت کا ہو, کوئی غریب ہو کوئی مالدار ہو, کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو. میرے خیال میں احتساب کا نظام سراج صاحب آپ نے کہا کہ شفاف چاہیے. الیکشن ہونا چاہیے, یہ کیسے پتہ چلے گا کہ الیکشن شفاف تھا؟ میں ذرا سوال کو مزید کلیئر کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, کیونکہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ہارنے والا اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتا اور صرف جیتنے والا کہتا ہے کہ الیکشن جو ہے شفاف ہوئے ہیں. تو یہاں پر جو بھی ہارے گا وہ تو پھر آ کے اسی طرح کی ہم پریس کانفرنسز دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن پر دھواں دار تنقید شروع ہو گئی, تاریخی دھاندلی ہو گئی, اس کے قسم کے الزامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. شفافیت کتنی ہوگی یہ پتہ کیسے چلے گا؟ ڈاکٹر صاحب, صرف پاکستان میں الیکشن تو نہیں ہوتا ہے, ہمارے پڑوس انڈیا میں بھی الیکشن ہوتا ہے, بنگلہ دیش میں بھی الیکشن ہوتا ہے, مغربی اور یورپی ممالک میں الیکشن ہوتے ہیں, اور الیکشن ہونے کے بعد ہارنے والا جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے اور جیتنے والا شکریہ ادا کرتا ہے. لیکن پاکستان میں اس لیے یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہاں بہت سارے عوامل ہیں جو الیکشن پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن ہی شفاف الیکشن کر لے تو کوئی ہارنے والا اس کو تانا نہیں دے گا, تحفظات کا اور احتجاج کا راستہ نہیں لے گا. اس لیے کہ ایک ریئلٹی لوگ تسلیم کرتے ہیں, لیکن یہاں ہم جانتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ صبح فلاں پارٹی کو دینا ہے, یہ حلقہ فلاں آدمی کو دینا ہے. جب یہ سچویشن ہو اور الیکشن ہو جائے تو یہ ایک ایکسرسائز فار نتھنگ ہے. اب آپ 50 ارب روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں اس غریب قوم کا,
اور لوگوں کو شفاف نتائج بھی نہیں دیتے ہیں تو پھر الیکشن کا کیا فائدہ؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر کو الیکشن کمیشن بلا لے اور ایک ضابطہ برائے الیکشن بن جائے، پھر اس پر عمل درآمد ہو۔ میرا یقین ہے ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، اگر عوام فیصلہ کرے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ وہی فیصلہ ہے جو عوام کا ہے، آپ دیکھیں گے ہارنے والے سب سے پہلے آ کر جیتنے والے کو مبارکباد دیں گے۔ چلیں الیکشن پھر کب دیکھتے ہیں سراج صاحب آپ؟ آئین کا تقاضا تو یہی تھا کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ پنجاب میں اس پر عمل نہیں ہوا، KPK میں بھی اس پر عمل نہیں ہوا، اور پھر کیئر ٹیکر حکومت کے آنے کے بعد اس پر عمل ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آئین کی اس شق پر اب تک حکومت نے، الیکشن کمیشن نے عمل نہیں کیا۔ اب اگر الیکشن کمیشن نے جنوری کا اعلان کر ہی دیا ہے تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ڈیٹ بھی اناؤنس کر لے، تاکہ شکوک شبہات جو پہلے مرحلے میں آپ نے پوچھا تھا کہ شکوک شبہات ہے، گرما گرمی نہیں ہے، تاکہ کلیئر ہو جائے اور یکسوئی ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابہام پیدا کرنا اور کنفیوژن پیدا کرنا، اس سے جمہوریت پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اب اگر الیکشن کمیشن نے طے ہی کیا ہے کہ جنوری میں الیکشن ہوں گے تو تاریخ کا اعلان بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی سراج الحق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وفا کیا ہوتی ہے؟ کیا میں اور آپ اسے پہچانتے بھی ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ وفا کے تقاضے ہوتے کیا ہیں؟ دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن آج ہم امت مسلمہ پر نظر ڈالیں تو کیا ہم خاتم النبیین سے وفا کر رہے ہیں؟ آقا دو جہاں کی ریاست مدینہ کا ذکر بہت ہوتا ہے، مگر کیا یہ ریاست خود اب مدینہ میں بھی ہے؟ آج جدھر دیکھیں غیر مسلم متحد ہیں۔ خون اگر بہتا ہے تو مسلمانوں کا بہتا ہے، بھوک سے جان دیتا ہے تو مسلمان دیتا ہے۔ افغانستان، عراق، لیبیا ہو یا پھر صومالیہ، خون مسلمان کا ہی بہتا ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں پر 75 سال سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ فلسطین میں یہودی مسلمانوں کی زمین پر قابض ہیں، لیکن اسلامی ممالک نہ صرف یہ سب ہوتا دیکھ رہے ہیں، افسوس کے ساتھ کہوں گی، نہ صرف یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں بلکہ اب تو اسرائیل سے سفارتی اور معاشی تعلقات بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہی وفاداری ہے؟ کسی مسلم ریاست نے کبھی غریب ممالک کے ذہین نوجوانوں کی مفت تربیت کا سوچا؟ دنیا میں کتنی بڑی کمپنیاں ہیں، صنعتیں ہیں، تجارتی ادارے ہیں، مسلمانوں کے پاس ہیں۔ اسلامی ریاستوں کی کتنی یونیورسٹیاں اعلیٰ معیاری تعلیمی اداروں میں شمار کی جاتی ہیں۔ ہم تو پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے بازاروں میں چلے رہے دکاندار کیا ٹھیک طرح سے تولتے ہیں، سچ بولتے ہیں؟ غریبوں کی اکثریت پر زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تنگ کرتے وقت، انہیں دھتکارتے، ان سے رشوتیں طلب کرتے وقت کبھی افسروں کے ہاتھ لرزتے تک نہیں ہیں، کامتے تک نہیں ہیں، اور اپنے ہم وطنوں، ہم مذہبوں کو دھوکہ دیتے ہوئے باقاعدہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ وفاداری ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ ہم سوچتے بھی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو یہ ہے کہ امت کے ہر فرد کو روزگار، چھت، علاج، تعلیم اور سب سے بڑھ کر عزت اور وقار کا تحفظ حاصل ہو، علاج معالجہ معیاری ہو اور سستا بھی ہو، کسی کلمہ گو کو لاوارث نہ چھوڑا جائے۔ افسوس کہ یہ غیر مسلم معاشرے میں تو دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن نبی کے نام لیوا اس خیال سے بھی کوسوں دور ہے۔ آج 12 ربیع الاول کے احترام اور عقیدت کے حوالے سے میرے پروگرام میں معزز مہمان موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ممتاز مذہبی اسکالر علامہ کوکب نورانی صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ علامہ صاحب جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ علامہ صاحب یہ جو واقعات اور حالات ہمیں درپیش ہیں، اس میں ہم خود کتنے ذمہ دار ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے ذریعے تمام ناظرین و سامعین کو کائنات کی سب سے بڑی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکات عطا فرمائے۔
ہم عید میلاد منا رہے ہیں، مگر جن کا میلاد منا رہے ہیں ان کو ہم نے نہیں منایا، ان کو ہم نے راضی نہیں کیا۔ آپ کہتی ہیں کہ واقعات، مجھے یہ بتائیے، ایک شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر کلمے کا پابند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ارشادات پر بلا چون و چرا، اف اور بٹس کی گنجائش نہیں، کیونکہ اسلام کے معنی ہی گردن نہادن، گردن رکھ دینا، مسلمان گردن رکھ دینے والا، یعنی سراپا تسلیم و رضا، کمپلیٹ سبمیشن جس کو کہتے ہیں۔ مگر ہم رسمی مسلمان تو بن جاتے ہیں، نام رکھ لیا، ہم نے کچھ عبادات کو بھی اپنا لیا، اس کے علاوہ دین کیا ہے، دین کے اصول کیا ہیں، کون سی باتوں کا جاننا ہمارے لیے لازمی ہے، کس بات کو کرنے یا کہنے سے میں دائرہ اسلام سے نکل سکتا ہوں، ہم سیکھتے ہی نہیں۔ ہمارا نصاب ایسا نہیں ہے، صرف قرآن پڑھنا سکھا دیا یا چند صورتیں یاد کرا دیں یا کبھی کچھ ان کا ترجمہ، اس کے علاوہ 6 کلمے کس کو یاد ہیں، ان میں کیا مفہوم ہے، کس کو معلوم ہے اور کس کو شوق ہے جاننے کا۔ آپ کے نصاب میں دنیا کمانے کا ہر طریقہ سکھاتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کا اس کی کوئی اہمیت ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ 57 سے زیادہ اسلامی ممالک میں مجھے بتائیں پوری طرح 100% اسلامی معاشرہ کہاں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، ہم جب اس کا تعارف کراتے ہیں تو اس کے 4 شعبے کر دیتے ہیں۔ پہلا اعتقادات، بلیوز، عقائد، عقیدے، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات، چوتھا اخلاق، بنیاد ہے ایمان۔ اگر عقیدے صحیح نہیں ہیں تو عبادت کا تصور بھی غلط ہو جاتا ہے، وہ ناقابل قبول ہوتی ہے۔ معاملات میں لین دین، رہن سہن، سب کچھ آ جاتا ہے۔ کس نے سیکھا ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ تاجروں کو معلوم ہے یا افسروں کو معلوم ہے یا کسانوں کو معلوم ہے؟ کسے معلوم؟ چند آپ فنگر ٹپس پہ یا چند فیصد کہہ سکتے ہیں، 5%، 7%، 10% بھی نہیں جانتے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہم لوگ ایک جیسے ملغوبہ، جس کو اب مکسچر کہتے ہیں، کچھ باتیں انگریزوں سے لی ہوئی ہیں، کچھ ہندوؤں سے لی ہوئی ہیں، اب انٹرنیٹ سے لے لیتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ وفا کا تعلق، دین سے وفا، اللہ سے وفا، رسول سے وفا، وہ تو تب ہوگی کہ میں ان کے لیے اپنے آپ کو سمجھوں کہ وہ میرے مالک ہیں۔ میرے پاس تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہمیں بتائیے ہماری کمائی کیا ہے؟ یہ جال سازی، یہ ملاوٹ، یہ ناپ تول میں کمی، یہ غیبت، یہ جھوٹ، یہ منافقت ہمارے معاشرے کا لازمی حصہ بنا ہوا ہے۔ ایسے میں مجھے مسلمان دکھائیں ہے کہاں؟ کوئی سربراہ، کوئی سیاستدان، کوئی عدلیہ کا ممبر، کوئی فوج کا ممبر، کوئی عام آدمی دکھائیں، پوری طرح اسلام دکھائیں کہ ان میں نظر آئے۔ آپ مجھے بتائیں جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہی گیزیٹڈ آفیسر جو گریڈ 22 کے تسبیح لے کے مسجد میں پہلی صف میں آتے ہیں، جب وہ کرسی پہ ہوتے ہیں اس وقت ان کو دین یاد کیوں نہیں ہوتا؟ اصل مسئلہ ہمارے ہاں ایجوکیشن اور تربیت، ٹریننگ، یہ دونوں ہمارے ہاں سے غائب ہو چکی ہیں۔ نہ اسکولوں میں، نہ کالجوں میں، بلکہ گھروں میں بھی نہیں۔ ماں باپ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں، انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا ہے۔ وہاں سے کون سیکھ رہا ہے اور کس کو سکھا رہے ہیں؟ تو تربیت اور تعلیم بنیادی چیز تھی، ماں باپ سے ملتی تھی، دادا دادی، نانا نانی سے ہم ویلیوز، اپنی اقدار سیکھتے تھے۔ اب ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں ملاوٹ والا کھانا ہے۔ مسلمان ملک میں آپ کو ہر محلے میں 10 مسجدیں ملیں گی مگر ایک جگہ دودھ خالص نہیں ملے گا، آپ کو چیزیں ملاوٹ والی ملیں گی۔ مسجد میں گلاس اور لوٹے زنجیروں سے باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ ہم یہاں آ گئے ہیں
کیوں کہ ہم نے نبی سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی لگن کوئی لگاؤ ظاہر نہیں کیا. جنہوں نے کیا تھا وہ قیصر و کسریٰ کے فتح کرنے والے بنے تھے, وہ زمین پر بیٹھ کے عرش کو دیکھنے والے بنے تھے, ان کو روحانی قوتیں بھی حاصل تھیں. آج کمزوری ہے تو یہ کہ نہ کمائی حلال ہے. اب دفتر کا ٹائم ہے 8 بجے, 11 بجے میں پہنچوں گا تو وہ جو 3 گھنٹے میں غیر حاضر رہا, کیا میری وہ تنخواہ حلال ہوگی؟ فائل میرے سامنے رکھی ہے مگر میں اگلے کو چکر لگوا رہا ہوں, تو کیا میرا وہ رویہ میرے لیے صحیح ہوگا؟ میری کمائی کہاں درست رہی؟ پھر جو غذا لے رہا ہوں اس میں کس قدر حلال ہے؟ آپ کی دعوتوں میں دوسروں میں مردار کھلایا جا رہا ہے اور دنیا کھا رہی ہے. آپ ہی کے ہاں خبریں آتی ہیں جی یہ کھلا دیا وہ کھلا دیا, تو بتائیے جی. یعنی روزمرہ کے معاملات میں بھی ہم عبادت میں ہی ہوتے ہیں. ہم عبادت صرف کہتے ہیں کہ جب ہم نے نماز پڑھ لی یا ہم نے روزہ رکھ لیا, ہم نے زکوٰۃ دے دی. ہمارے جو معاملات ہیں روزمرہ کے اس میں ہم نے کتنی ایمانداری کا تقاضا پورا کرنا ہے, یہ بھی ہم حالت عبادت میں ہی ہوتے ہیں. اگر میں ایسے کہوں تو یہ صحیح ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے 4 شعبے بتائے. میرا جینا مرنا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, میرا سب کچھ اللہ کے لیے. تو جب میں کلمے کا پابند ہو گیا تو مجھے بولنا کیسے ہے, ملنا کیسے ہے, پہننا کیسے ہے, رہنا کیسے ہے, برتنا کیسے ہے, مجھے ہر چیز میرا دین بتاتا ہے, مگر میں دین سے نہیں پوچھتا, میں غیروں سے لیتا ہوں. تو جب میری دین میں سب کچھ ہے اور میں دین سے وابستہ ہی نہیں ہو رہا تو میرے عمل میں وہ چیز کہاں آئے گی؟ ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ ہم سب کہتے ہیں. کیا ہم واقعی مانتے ہیں؟ 2 آدمی دیکھ رہے ہوں تو میں گناہ نہیں کرتا. جب میرا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر میں کیوں کرتا ہوں؟ تو بات وہی آ گئی کہ ہم قالی ہیں. قالی کا مطلب کہنے والے, گفتار کے غازی. ہم میں کردار نہیں رہا, اور کردار نہ ہونے کی وجہ ہمارے حکمران ہیں, ہمارا ماحول ہے, ہمارے ارد گرد ہمارا میڈیا بھی شامل ہے, وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, کمپیوٹر ہو یا کچھ ہو. ہم نے کہاں سے سیکھنا تھا, ہم کہاں چلے گئے؟ آج اگر مجھے احساس بھی نہیں ہے کہ میں مریض ہوں تو پھر میں علاج کب کروں گا؟ ہم تو اپنے آپ کو مریض مانتے بھی نہیں کہ ہم مریض گناہ ہو چکے, ہم نافرمانی کے مریض ہو چکے. تو جب ہم مرضی تسلیم نہیں کر رہے تو علاج کہاں سے کریں گے؟ کرپشن کا حال دیکھ لیجئے, وہ سکہ رائج الوقت ہے, اس کے بغیر آپ کے کام نہیں ہو رہے. کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے, ہر ادارے میں پولیس والے کو بھی اپنی ڈیوٹی کہیں اور لگوانی ہو تو اس کو دوسرے کو پیسے دینے پڑتے ہیں. آپ کو ٹرانسفر کرانا ہو, آپ کو کوئی چھٹی کی درخواست, ہر جگہ مجھے بتائیں محافظوں کے پاس زیادہ گارڈز ہیں جنہوں نے حفاظت کرنی ہے, خود ان کو حفاظت کی ضرورت ہے, اور زیادہ ہے وہ عوام کو کیا فراہم کریں گے؟ آپ کے ہاں سڑکیں ہیں, آپ کے ہاں گیس بجلی پانی, اس کے صرف آپ بل لینا جانتے ہیں, آپ فراہم کرنا نہیں جانتے. ہمارے ہاں رویے کیا ہیں؟ اخلاقی لحاظ سے تو دیوالیہ ہو چکا ہمارے ہاں. بچوں میں کیا تربیت ہو رہی ہے, بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں, مجھے اپنی اقدار بتائیں, کوئی رہ گئی ہے؟ ایک اور اہم سوال میرے ذہن میں آیا, ذرا یہ آپ اس حوالے سے تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, اگر کسی کی اصلاح ہوتی ہے, یہ جو ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے, اس حوالے سے ذرا ناظرین کو آگاہ کیجئے گا کہ جب چیزوں کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے, پھر ریٹس جو ہیں مارکیٹ میں وہ اوپر چلے جاتے ہیں, اور غریب کی دسترس سے پہلے آلریڈی چیزیں باہر ہوتی ہیں, اشیاء خورونوش, پھر وہ اور مہنگی ہوتی چلی جاتی ہیں. اس حوالے سے دین کیا کہتا ہے, اور کس طرح صراط مستقیم پر ان کو واپس آنا چاہیے, اور یہ ذخیرہ اندوزی جیسے جو کاموں میں بہت سے لوگ ہم دیکھتے ملوث ہیں, ان کو ذرا پلیز سمجھائیے آج اس پلیٹ فارم سے. بی بی احتکار, اس کے لیے ہماری فقہ میں لفظ ہے احتکار, ذخیرہ اندوزی کرنا, خاص طور پر روزمرہ کی اشیاء, کھانے پینے, ضرورت, سامان ضرورت. اس کے لیے جو شخص ایسا کرتا ہے 4 پیسے زیادہ حاصل کرنے کے لیے,
وہ نفع تو کما لیتا ہے لیکن وہ آگ ہے جو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، دواؤں کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، جرمانوں کی صورت میں اس کے سے نکلے گا، کیونکہ ایزی منی کم ایزی گوز، یہ اصول ہے۔ آپ اس کو کسی طرح بھی کر لیں، جن کے پاس ایسا پیسہ ہے جاتا بھی ایسے ہی راستوں پہ ہے۔ شریعت نے اس کے لیے کہا کہ اللہ ان کی طرف رخ بھی نہیں کرے گا، کیا مطلب رحمت کا ان پر کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، وہ رحمت سے محروم ہوں گے۔ اور ایسے شخص کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، تیرے پاس تیری زندگی کے اگلے منٹ کا بھروسہ کیا ہے؟ جو سانس لیا ہے اندر وہ باہر آئے یا نہ آئے، اس کا تیرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور منصوبے 15 سال کے بناتا ہے۔ میں جو ذخیرہ کر رہا ہوں، میں دوسروں کے لیے راستہ روک رہا ہوں، تو میں 2 پیسے کے لیے کر رہا ہوں نا۔ ہو سکتا ہے وہ 2 پیسے مل جائیں، وہ مگر ان کا وبال بھی رہے گا، وہ خرچ بھی جو ہوں گے ناجائز ہوں گے۔ ایسے منافع میں وہ نفع نہیں رہتا بلکہ وہ وبال بن جاتا ہے۔ شریعت کے احکام واضح ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بتایا تھا کہ مسلمان مل کر ایک جسم کی طرح ہیں۔ کسی ایک عضو یعنی کسی باڈی پارٹ میں درد ہو، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج ہمارا یہ احساس ہی نہیں ہے۔ میں تو صرف اپنی فکر میں ہوں کہ میرے پاس 4 پیسے آ جائیں، میرے پڑوسی کا، میرے رشتہ داروں کا کیا ہو رہا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ سگے رشتہ داروں کے ہی تو مقدمے بھرے ہوئے عدالتوں میں، 80% سے زیادہ یہی ہے کہ کسی نے مال روکا ہوا ہے، کسی نے ناحق دبایا ہوا ہے، کوئی حق نہیں دے رہا، وراثت نہیں ہو رہی، یہی تو رونے ہیں۔ کیوں اس معاشرے میں عدل نہیں ہے؟ ظلم کے ساتھ معاشرے نہیں چلتے۔ اگر کوئی بے دین ہے، کفر ہے، ان کا معاملہ اور، لیکن ظلم کے ساتھ کوئی معاشرہ نہیں چلتا۔ ہم 75 سال میں آگے جانے کی بجائے کتنا پیچھے چلے گئے۔ ہمارے سامنے ہیں دوسرے لوگ، ہمارے ہی لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے پابند ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں پر مواخذہ ہوتا ہے۔ یہاں پر چھوٹا چور ہے تو پکڑا جائے گا، بڑا چور ہے تو عہدیدار بن جائے گا۔ یہ جب معاشرہ ہوگا تو بتائیے پھر وہ جو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں مکا کر لوں گا، میں کو لے دے کے اپنی جان بچا لوں گا۔ تو جب قانون نہیں ہوگا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں، تو وہ حکمران بھی اس میں اس گناہ میں شامل ہو گئے۔ آپ کی بات کو ایسے کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ جب تک یہ جزا سزا کا جو کانسیپٹ ہے، مطلب سزا کا کانسیپٹ جب تک نہیں ہوگا تب تک معاشرے میں تبدیلی ناممکن ہے۔ میں صرف اتنا نہیں کہہ رہا، میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں سچ، ایک تو سچائی، دوسرا عدل۔ ہم سچ نہیں بولتے۔ کون سچ بول رہا ہے؟ حکومت یا عوام یا سیاستکار یا ادارے؟ سچ نہیں ہے، دوسری بات کہ عدل نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ کیونکہ عدل کے لیے آپ کو طبقاتی تقسیم نہیں کرنی پڑتی، عدل پھر سب کے لیے ہوتا ہے۔ سچ جب بولیں گے پھر آپ کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، پھر کسی اور کا لحاظ نہیں ہوتا۔ آخر میں علامہ صاحب میرے پاس آخری منٹ ہے، جو علماء ہیں وہ فکری تحریک میں اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، علماء کے پاس مسجد میں نمازی آتے ہیں جو علماء حق ہیں۔ میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا جو سچ نہیں بولتے یا اپنے فرض منصبی کو نہیں سمجھتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں وہ پیغام حق پہنچاتے ہیں، کوئی اچھے انداز میں، کوئی آسان انداز میں، کوئی صحیح طرح نہیں پہنچاتا، لیکن لوگ ان کو نہیں سننا چاہتے۔ وہ عربی خطبے کے وقت مسجد میں جاتے ہیں تاکہ ان کی بات نہ سنیں، ڈر لگے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ تو علماء، آپ اس کو ملا ازم تو کہہ دیا آپ کے لوگوں نے، آپ نے دین کو کیا نام دے دیے۔ تو علماء حق ہر دور میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے پاس زبان ہے، وہ بولتے ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے آگے بڑھ کر کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن معاشرے کا ہر فرد، بڑا ہو چھوٹا ہو، عالم ہو جاہل ہو، آفیسر ہو کلرک ہو، سب کو ذمہ دار بن کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تب یہ آپ کوئی اسلامی ریاست کی بات کریں تو سمجھ آئے گی۔ جب
ہم لوگ ایک دوسرے سے نفرت سکھا رہے ہیں. مجھے بتائیے خوشگوار ماحول کا خواب کیسے پورا ہوگا؟ تو میلاد شریف منا رہا ہوں تو اس نبی کی سیرت کو بھی تو پڑھوں, اس کو اپنے اوپر اپلائی کروں. اگر میں اپناؤں گا تو ہی تو مجھے مظاہرہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی علامہ کوکب نورانی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, اور اسی کے ساتھ اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.